नंबर 18 मौजूद सुखन करार पाई है, जिसमें खुदा कह रहा है शाहिद अल्लाह अल्लाह रहा है ला इलाहा इल्ला हुवा कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मखलूक की गवाही नहीं ले रहा, अपनी गवाही खुद दे रहा है। और ये किसी के सच्चे होने की दलील है कि जब वो अपनी गवाही किसी से ना ले बल्कि खुद दे। अल्लाह खुद गवाही दे रहा है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। खुदा कह रहा है कि मुझे गवाही के लिए किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी जात पे गवाह हूं कि मेरे सिवा इबादत किसी की नहीं होती। अल्लाह सच्चा माबूद था, उसने अपनी माबूदियत की गवाही दी, इसलिए कि वो सच्चा था, उसने अपने सच्चे होने की गवाही दे दी। रसूल ने दावत रशीदा में कहा अशहदु अन्नी मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं मोहम्मद भी अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह ने माबूदियत की गवाही दी, रसूल ने अपनी रिसालत की गवाही दी। मक्के के लोग इस बात में शाहिद हैं कि 16 रजब को नबी के हाथों पे अली ने बोल के कहा था अशहदु अन्नी अली वलीउल्लाह। ईद में गवाही दी, रसूल ने रिसालत में गवाही दी, अली ने विलायत में गवाही दी। अल्लाह ने अपनी गवाही दी, नबी ने अपनी रिसालत की गवाही दी, अली ने अपनी विलायत की गवाही दी। इसका मतलब कि जो सच्चा हो वो अपनी गवाही खुद दे देता है। मैं जमाने को चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर कोई और भी सच्चा होता तो अपनी खिलाफत की गवाही भी दे देता। हुसैन इब्ने अली आपके हाथों को सलामत। जहां अल्लाह ने माबूद होने की गवाही दी थी, रसूल ने रिसालत की गवाही दी थी, अगर कोई और सच्चा था तो वो अपने ओहदे पे गवाही देता कि मैं भी गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का खलीफा हूं। अल्लाह की सबसे पहली खिलाफत हजरत आदम की थी। ये पहला खलीफा है जिसकी खिलाफत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। खुदा कहता है कि मैंने जमीन पे आदम को खिलाफत दी। तवज्जो पूरी रखिए, आदम खलीफा बनाया था जमीन वालों के लिए, सजदा करवा लिया आसमान वालों से। जो करीब बैठे जहमत फरमाना, आदम खलीफा था बंदों का, सजदा करवा दिया फरिश्तों से। मेरे मालिक आदम जमीन पे भेज, बंदों से कहे आदम को सजदा करे, तूने आदम को आसमान पे सजदा क्यों करवा दिया? फरमाया आज पहला खलीफा बन रहा है, अगर इसे जमीन पे लाके खिलाफत देता तो क़यामत तक रसूल बन जाता। जिसके पास तख्त होता वो मेरा खलीफा बन जाता, जिसके पास ताज होता वो मेरा खलीफा हो जाता, जिसे बंदे वोट देते मेरा खलीफा हो जाता। मैंने आदम को फरिश्तों से सजदा करवा के दुनिया की जुबानें बंद की है कि अब ये ना देखो तख्त पे कौन बैठा है, ये देखो फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ रहा, जिसके दरवाजे पे फरिश्ता है। समझ लेना कि ये है मेरा सच्चा खलीफा। खलीफा वो नहीं होता जिसके पास हुकूमत हो, खलीफा वो है जिसके दरवाजे में फरिश्ता तरसी बन के आए। अगर तख्त ताज अल्लाह के नुमाइंदे की अलामत थी, फिर तख्त फरौन के पास है, नबी मूसा क्यों? अगर तख्त पे बैठना अल्लाह की हुज्जत की इनामत है, अजीज मिस्र तख्त पे है, नबी यूसुफ क्यों? इसका मतलब है लानती तख्त पे भी बैठा हो, चाहे वो फरौन हो, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो शद्दाद हो, ये तख्त में बैठ के भी लानती रहे। नबी कैद खानों में भी नबी होते हैं। अल्लाह के खलीफा के लिए तख्त और ताज जरूरी नहीं होता। अली से आके एक बंदे ने कहा था या अली तुझसे तख्त छीन लिया, तू चुप है। अली मुस्कुरा के कहते क्या उसका हाथ अर्श में पहुंच गया? अली से क्या छीना गया? अली से तो कुछ भी नहीं छीना गया। और तारीख अहले सुन्नत इस बात का गवाह है कि रिसालत माब के दौर में रसूल की मस्जिद में एक मिंबर था, जैसे ये मिंबर है। ये मिंबर रसूल ने बनवाया नहीं था, एक सहाबी ने मोहब्बत में बना के दिया था। इस मिंबर के बनने से पहले रसूल खजूर के सतून के साथ टेक लगा के खुतबा देते।
اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو زحمت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے خطبہ دیں۔ اس نے ممبر بنا دیا، اس ممبر کے 3 زینے تھے، سب سے اوپر والا عرشہ، یہ جو سب سے اوپر ہے نا جی اسے کہتے عرشہ، اس کے نیچے 3 سیڑھیاں تھیں، چوتھا عرشہ۔ یہ جتنے ممبر مسجدوں میں پڑے ہیں نا یہ اس مدینے والے ممبر کی شبیہ ہیں۔ شبیہ ہے نا جی، یہ ممبر کس کی شبیہ ہے؟ رسول کے ممبر کی۔ دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ میں بیٹھ کے مولوی کہتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے، جس پہ بیٹھا ہے وہ خود شبیہ، بلکہ حضور یہ جو مسجدوں پہ گنبد بنے یہ بھی شبیہ ہے، گنبد خضرا کی، روضہ رسول کی شبیہ بندوں نے مسجدوں پہ بنائی ہے۔ اچھا بندوں کی شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے؟ بولے جو علی کے نوکر بیٹھے، شبیہ کے نیچے پڑھے تو ہو جاتی، اور حسین کے گھوڑے کی شبیہ مسجد کے سامنے سے گزرے، اس کا مطلب ہے شبیہ بھی تیری مرضی کی۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، رسول نے جو ممبر بنا وہ رسول کا ممبر، اس کے 3 زینے تھے، چوتھا عرشہ تھا۔ نبی عرشے میں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، 3 سیڑھیاں خالی تھی۔ جو پہلا خلیفہ آیا وہ نبی کے احترام پہ عرشے پہ نہیں بیٹھا، نیچے والی سیڑھی، دوسرا اس سے دوسری سیڑھی، تیسرا تیسری سیڑھی، سیڑھیاں ختم ہو گئی، خلافت علی کے گھر آ گئی۔ ادھر خلافت علی کے دروازے پہ بھکاری بن کے پہنچی۔ امیر المومنین نے مدینے کی مسجد میں پہلی تقریر کرنی تھی، بندے سوچ رہے تھے علی بیٹھے گا کہاں، جو قریب بیٹھے گا، بندے سوچ رہے تھے اب عاملے شروع ہو، یہاں پہ ممبر بھی نہ ہو، یہ ممبر بھی نہ ہو، یہ ممبر بھی نہ ہو، تو آپ سوچیں گے تو صحیح کہ ذاکر آئے گا تو وہ پڑھے گا کیسے؟ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ ممبر 1 ہے، سیڑھیاں 3 ہیں، تینوں پہ خلیفہ بیٹھ چکے، اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ مسجد یوں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہ علی کی پہلی تقریر تھی، اور 25 سال کی خاموشی کے بعد علی بولنے لگے تھے۔ مسلسل ایک لمبی خاموشی کے بعد علی نے بولنا تھا، بندے علی کی تقریر سننے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ اب علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا ہی نہیں تھا، علی کے تو گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، ادھر علی کے گھر کا دروازہ کھلا، لوگوں نے دیکھا کہ علی کی حالت کیا ہے، چہرے پہ رسول والا روب ہے، سر پہ ابو طالب والا امامہ ہے، کاندھے پہ ہاشم والی دستار ہے، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا ہے، انگشتری سلیمان کو انگوٹھی میں پہنا ہوا ہے، عصائے موسیٰ کو شرماتے ہوئے علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگ اپنے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ علی بیٹھے گا کہاں، علی بیٹھے گا کہاں، علی بیٹھے گا کہاں۔ لوگ سازش تیار کر کے بیٹھیں گے، اگر علی پہلے خلیفہ کی جگہ پہ بیٹھا ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تسلیم کیا، اگر دوسرے کی جگہ پہ بیٹھا ہم کہیں گے دوسری خلافت کو تسلیم کیا، اگر تیسرے کی جگہ پہ بیٹھا ہم کہیں گے تیسرے کی خلافت کو تسلیم کیا، اور اگر علی محمد کی جگہ پہ بیٹھ گیا تو ہم شور کر دیں گے کہ پہلے 3 خلفاء نے محمد کی عزت کی، تو نے تو محمد کا احترام ہی نہیں کیا۔ ادھر علی ممبر کے قریب آئے، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بند ہونی شروع ہوئی۔ علی بیٹھے گا کہاں؟ علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، علی نے دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا، علی نے تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا۔ بندوں نے سمجھا کہ شاید علی عرشے میں بیٹھے لگا ہے، علی عرشے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کا کھڑا ہونا تھا، سامنے سے بوڑھا اٹھا، اس کا تو نے محمد کی عزت کا خیال نہیں کیا، جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کی آواز ہے چاپ، یہ لکڑی کا ممبر ہے، میں مہروں کا سوار۔ یہ تو صرف لکڑی کا ممبر ہے۔
توش رسالت کا سوار ہوں، مہر نبوت کا سوار. اور نبی نے کسی کو اپنے کاندھوں پہ کھڑا نہیں کیا. ہاں صحابہ نے نبی کو اٹھایا تھا، نبی نے علی کو اٹھایا. یوں کاندھوں پہ کھڑے ہیں رسول کے اور بت توڑ رہے تھے. تاریخ نے کہا اس لیے کہ علی کا قد چھوٹا تھا، مورخ کا اپنا قد چھوٹا ہے. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، جملہ امیر المومنین کا ہے. یہاں منبر میں پڑھا جاتا ہے کہ رسول نے پہنچا، علی کہاں تک پہنچا؟ علی نے فرمایا پاؤں مہر نبوت میں ہے، ہاتھ عرش توحید پہ ہے. مجھے عزت علی کی قسم ہے جملہ نہیں ہے. جملہ میں اس سے بہتر پڑھوں تو سیالکوٹ کی نگری میں علی علی کی آواز آنی چاہیے. مجھے غازی کے جلال کی قسم ہے. رسول نے کہا علی کہاں تک پہنچا؟ فرمایا پاؤں نبوت میں ہے، ہاتھ توحید میں ہے. پاؤں نبوت میں ہے، ہاتھ توحید میں ہے. جس بندے کا ہاتھ ابھی میں نہیں اٹھا، اوپر لا الہ الا اللہ تھا، نیچے محمد رسول اللہ تھا، درمیان میں علی اور ولی اللہ. اگر ہاتھ یہیں پہ اٹھے ہیں تو میرا اگلا جملہ بھی اس سے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں. ہاتھ توحید پہ تھے، پاؤں مہر نبوت پہ تھے. علی مکے کی اس لمحے میں کہاں تھے؟ ادھر اللہ سے جڑا تھا، ادھر بندوں سے جڑا تھا. ادھر اللہ سے جڑا تھا، ادھر بندوں سے جڑا تھا. یا جبریل کے ہاتھ محمد کے قدموں پہ آئے، آواز اللہ نے آیت بھیجی ہے. فرمایا کون سی؟ فرمایا خدا کہتا اپنی امت سے کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ ہے اللہ کی رسی. اور امیر المومنین نے خود کوفے میں بیٹھ کے کہا تھا انا حبل المتین، وہ اللہ کی رسی میں ہوں. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کلمہ یہ نہیں ہے لا رازق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں. رازق ہے، معبود نہیں ہے. اب یہ بات ہر بندے نے بولنی نہیں تھی، عقیدے والے بندوں کے لیے پھر جملہ کہنے لگا ہوں. رازق ہے، معبود نہیں. اللہ کے سوا مالک بھی ہے، معبود نہیں ہے. جو بندہ سر ہلا رہا ہے اسے قرآن کی آیت سناؤں، واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے. اس کا مطلب اور بھی کوئی دیتا ہے. امیر المومنین سے کہ بندے نے پوچھا یا علی رزق کتنی قسم کا ہے؟ سنا جملہ، امیر المومنین نے فرمایا رزق 70 قسم کا ہے. اس نے کہا مولا جو ہم کھاتے ہیں یہ، اللہ فرمایا کم تر رزق ہے. جسے تم روٹی کہتے ہو یہ سب سے چھوٹا رزق ہے. اس کا سب سے افضل رزق کون سا ہے؟ فرمایا علم. اللہ کے نزدیک سب سے افضل رزق علم ہے، سب سے چھوٹا رزق روٹی ہے. اب جو بندہ سوچ میں نہیں بیٹھا وہ جملے کی داد دے گا. روٹی سب سے چھوٹا رزق، علم سب سے افضل رزق، روٹی سب سے کم تر رزق، علم سب سے برتر رزق. شرم نہیں آتی مسلمان کو؟ تو روٹی علی سے نہیں مانگ رہا، اللہ علم علی کے ذریعے سے مانگ رہا. ہمیں بتاؤ یہ علم کون دیتا ہے؟ علی بابو، انا مدینۃ العلم وعلی بابو، میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا در ہے. یہ جو نعتیں پڑھی جاتی نا، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی، کہاں بیٹھ کے سن رہے ہو؟
سارے نبی تیرے در کے سوالی بندے آگے سے پیسے پھینک کے جا رہے ہیں، کوئی یہ تو پوچھتا نہیں یہ کون سا در ہے جس کے نبی سوالی ہے۔ شیعہ مدرسوں میں آئے تو ہم تمہیں بتائیں، رسول نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دارا۔ علی ہے وہ در جس کے، اس کا مطلب ہے رزق، اگر رزق علم علی دیتا ہے تو پھر یہ تو سب سے چھوٹا رزق ہے۔ سب سے چھوٹا رزق لینے کے لیے وہاں سے فرشتے یہاں آئے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لائن نہ توڑا کرے، بالکل جملوں کے ساتھ سب سے چھوٹا رزق لینے کے لیے وہاں سے فرشتے چلے، اللہ حب مسکین و یتیم و اسیرا، وہاں سے آئے ہیں یتیم بن کے، مسکین بن کے۔ افضل کام ملے تو اپنا کام چھوڑا جاتا ہے، نہ جملہ سمجھ کے پھر ڈال دینا۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے بھائی جان کہہ دی مجلس چھوڑیں آئیں کھانا کھائیں، تو میں کبھی مجلس نہیں چھوڑوں گا، یہ اعلیٰ کام ہے، وہ کمتر کام ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں چائے پی رہا ہوں اور کوئی کان میں کہے کہ ممبر خالی ہے، تو اب کب وہیں پہ رکھوں، افضل کے لیے دوڑوں۔ چھوٹا بڑے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، کم تر اعلیٰ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ منزلہ والا انصاف کرنا، فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، خدا نے کہا تسبیح چھوڑو روٹیاں مانگو، تسبیح چھوڑو روٹیاں مانگو، تسبیح چھوڑو روٹیاں مانگو۔ فرشتوں نے تسبیح پھینک کے زہرا سے روٹیاں مانگ کے مولوی کے چہرے میں تماچا مارا ہے، ان سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت ہے۔ وہاں والے یہاں روٹیاں مانگنے کے لیے آئے ہیں اور فرشتے بن کے نہیں آئے، مسکین، یتیم، اسیر، اور انہیں پتا بھی ہے کہ فضا کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ فضا جانتی تھی یہ کون ہے۔ قرآن یہاں ممبر پہ لے کے، قرآن میں پوری سورت ہے سورہ مریم، کتنا فرق ہے مریم اور زہرا میں۔ مریم کے گھر فرشتہ آیا تھا، مریم نے پوچھا تھا کون ہے، مریم نے پہچانا نہیں، مریم نے پوچھا کون ہے، کہنے لگا اللہ کا فرشتہ ہو۔ مریم کو پتا پھر چلا جب اس نے بتایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مریم کو تب پتا چلا میں اللہ کا فرشتہ میرے گھر میں آیا ہے۔ فرشتہ گھر میں آ گیا، مریم کو پتا ہی نہ چلا۔ یہاں تک نہیں، جاؤ قرآن ممبر پہ لے کے، ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے دسترخوان بچھا دیا، فرشتے بشر بن کے آئے تھے، بندوں کے روپ میں آئے تھے۔ ابراہیم پہچانتا تو دسترخوان تو نہ بچھاتا، ابراہیم نے پہچانا ہی نہیں، ابراہیم نے دسترخوان بچا کے کھانا لگا دیا، کھانا لگ گیا، راز کھل گیا۔ جب ابراہیم نے کھانا لگا کے کہا شروع کرو، ان میں سے ایک بولا، قرآن ہے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہم فرشتے ہیں، ہم بشر بن کے تیرا امتحان لینے آئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا تیرا دسترخوان دکھانے کے لیے، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا تو گئے ہو کھا لو، انہوں نے کہا کھاتے ہی نہیں۔ ابراہیم نے کہا بن جو گئے ہو مہمان کھا لو، انہوں نے کہا جبلت میں بھوک ہی نہیں۔ ابراہیم نے کہا پہنچ جو گئے ہو میرے گھر چھک لو، انہوں نے کہا ہماری فطرت میں بھوک ہی نہیں ہے۔ قرآن ممبر پہ لے گیا، میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم منتیں کرتا رہا، انہوں نے کہا کھاتے ہی نہیں، بھوک ہی نہیں ہے، جبلت میں بھوک ہی نہیں ہے۔ ابراہیم کہتا رہا، وہ کھا ہی نہیں رہے۔ زہرا کے دروازے پہ دروازہ بند تھا، کہہ روٹیاں دے، فقیر آئے ہیں، روٹیاں دے، مسکین آئے۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا، مریم نے نہیں پہچانا۔ سلیمان بن داؤد کے سامنے فرشتہ آیا،
سلیمان بن داؤد نے نہیں پہچانا. قرآن میں یہ سارے واقعات لکھے ہیں. نبیوں کے دروازے پہ آئے, نبیوں نے نہیں پہچانا. ادھر زہرا کے دروازے پہ آگے جبریل نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں. فضا نے دروازہ کھولے بغیر کہا میں پتا ہے تو جبریل ہے. کیوں فضا نے پہچان لیا؟ اس لیے دہلیز سیدہ پہ بیٹھے. یہ دہلیز سیدہ پہ بیٹھی. اللہ کہہ رہا ہے شاہد اللہ شاہد اللہ لا الہ الا ہوا. خدا کہتا میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ خود گواہی دے رہا ہے. اب میں یہاں اتنے علمی مجمع کے سامنے ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں. یہ جو کہا ہے لا الہ الا اللہ, یہ کس کے درمیان بیٹھ کے کہا ہے؟ اللہ سمجھ میں نہ آتا اگر 14 نہ ہوتے. اچھا نمازی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا جی, وضو کر کے مسح کر کے مصلی پہ جاتا ہے کہ نیت کرتا ہے. وہ نیت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتن, یہی نیت. قربتن اللہ, قربتن اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کے قریب ہونے لگا. جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی جگہ پہ محدود ماننا پڑتا. علمی لوگ بیٹھے ہیں, آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ جس کے قریب ہوا جائے. اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہو رہا ہوں تو اسے کسی ایک طرف میں ماننا پڑے گا. مثلا میں کہوں جی میری طرف دیکھیں تو اس کا مطلب میں ادھر ہوں, ادھر نہیں. اور جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہو؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اسے ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑے. دوسری چیز, کسی شے کا فاصلہ ناپتے ہو تو قرب واقع ہوتا. مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ مجمع میرے قریب ہے. قریب ہونے کی مراد درمیان میں فاصلہ ہے. اگر یہ میرے قریب ہوتے ہوتے اتنے قریب ہو جائیں, یہ میرے ساتھ مل جائیں, تو پھر اسے قریب نہیں کہیں گے, اسے کہیں گے متصل. یہ میرے ساتھ اتصال ہو گئے, مل گئے. قرب کے لیے فاصلہ ضروری ہے. مثلا یہ میں قریب ہے, درمیان میں فاصلہ ہے. اس فاصلے میں یہ بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں. اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا. اس فاصلے میں ہم بھی نہیں ہیں, وہ بھی نہیں ہے. تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں ہے؟ مجھے خبر ہے یہ بات اتنی خشک ہے ہر بندہ اسے نہیں سمجھے گا. اگر ہم کہیں گے ہم اللہ کے قریب ہو رہے, درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑے گا. فاصلہ بغیر اللہ کے ماننا پڑے گا. ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں جہاں اللہ ہوتا ہی نہیں. ایک طرف میں وہ نہیں ہے, فاصلے میں وہ نہیں آتا. تو پھر مسلمان قریب کس کے ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آج تک نمازی اپنی نیت کے اندر چھپی نیت سے بھی واقف نہیں ہے. سارے نیت کر رہے ہیں, نیت ہے نا, اور یہ نیت مستحب نہیں واجب ہے. جملہ بڑا خوبصورت کہنے لگا ہوں, جو اللہ ہماری نیت سے واقف ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نیت بولیں. میرے مالک ہم نے نیت کی ہے, ہم تیرے قریب ہو رہے ہیں, تو تو ہے کہاں؟ وہ کسی جگہ پہ ہو تو اس کے قریب ہو. اگر مجمع کہہ رہا ہے کہ سوال سے قاصر جواب سے قاصر ہے, پھر اجازت دو میں 14 کی تائید کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دوں. ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ جواب میں نے اپنی مرضی سے نہیں دینا. آؤ قرآن کی کچہری میں چلتے ہیں. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھا, میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر,
تو مجھے بتا میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کہاں رہتا ہے؟ قرآن نے کہا میری کچہری میں پیش ہو، میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے تھے، ان سے پوچھ لے اللہ کہاں رہتا ہے، وہ تجھے بتا دے کہ کیونکہ وہ اللہ کے قریب گئے تھے۔ میں نے پہلے کا نام بتا، اسے کہا کلیم اللہ ہے، نام اس کا موسیٰ ہے۔ میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے حضرت موسیٰ کیا تو اللہ کے قریب گیا تھا؟ موسیٰ نے کہا دل تو میرا تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا، لیکن اس نے کوہ طور پہ کھڑا کر دیا تھا، اس سے آگے میں جا نہیں سکا، کوہ طور پہ میں رک گیا۔ میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا ایک گیا ہے، مریم کا بیٹا ہے، نام اس کا عیسیٰ ہے۔ میں عیسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا تو بھی 12ویں کا سپاہی ہے، میں بھی 12ویں کے انتظار میں ہوں، بتا تو اللہ کے کتنا قریب آیا؟ عیسیٰ نے کہا میں بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا تھا، موسیٰ طور پہ کھڑا تھا، مجھے اس نے 4تھے آسمان پہ روک دیا، اس سے آگے تو میں نہیں گیا، مجھے نہیں پتا کہ اس سے آگے وہ کہاں رہتا ہے۔ میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک کو میں نے جاتے دیکھا ہے، وہ نبی نہیں تھا، فرشتہ ہے، سید الملائکہ ہے، نام اس کا جبرائیل ہے۔ میں جبرائیل کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے وحی کے امین فرشتے تو مجھے بتا تو اللہ کے کتنا قریب آیا ہے؟ موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے۔ جبرائیل نے کہا میں تجھے اپنی مکت کیا بتاؤں، میں تو سدرہ پہ رک گیا تھا، مجھے تو سدرہ پہ اس نے کھڑا کر دیا تھا، میں تو سدرہ پہ کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو سدرہ پہ کھڑا ہے، کیا تجھ سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا میں کانپ رہا تھا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے، محمد نلین پہن کے چلا گیا ہے، ایسے نہیں مندرہ والا کی دیواریں بولے گی۔ میں نے کہا اے اللہ کا نبی مصطفیٰ موسیٰ طور پہ ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہے، جبرائیل سدرہ پہ ہے، بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا؟ فرمایا میں بھی اللہ سے ملاقات کرنے آیا تھا، اس نے پردہ وحدت کے باہر روک دیا، جب پردہ اٹھا تو اندر سے ہاتھ علی کا آیا۔ نا یہیں پہ ہاتھ اگلا، اندر سے ہاتھ علی کا آیا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ جب محمد اللہ کو بغیر علی کے نہیں ملتا، تجھے اللہ بغیر علی کے کیسے؟ اللہ کی قربت کا نام ہے علی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب رہتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ منواتے منواتے حسین کربلا کے جنگل میں اترا ہے۔ فضائل مختصر اس لیے کیا، آج کا دن مصائب کا بھرا ہوا دن، آج حسین کربلا میں اتر گئے، آج حسین اپنے ہی شہر میں اپنا مہمان ہو گیا۔ تفصیل کے ساتھ آج کا مضمون پڑھنا چاہوں گا۔ 2 محرم حسین کا قافلہ کوفے کی طرف روانہ تھا، یہر نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، حسین نے گھوڑے پہ بیٹھ کے کہا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ہر مٹھیوں کو بھینچ کے کہتا حسین تو نے میری ماں کے بارے میں یہ کہا، لیکن میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ پڑھ نہیں سکتا۔ ہر کا اتنا جملہ کہنا تھا، پچھلے محمل سے عالیہ کی آواز ہے عباس، ہر بھائی سے کہ زینب سلام کہہ رہی ہے۔ عباس رو کے کہتا اس نے تیرے بھائی کی لجام میں ہاتھ ڈالا ہے، تو بھائی کہہ رہی ہے۔ آواز دے کے عالیہ کہتی اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا۔ میں گواہی دیتی ہوں یہ میرے بھائی کا قاتل نہیں ہے، اگر یہ حسین کا قاتل ہوتا یہ میری ماں کا حیا نہ کرتا۔ حسین کو کہا حسین آپ یہیں پہ اتریں گے۔ حسین نے کہا ہر رستہ چھوڑ، مجھے اپنی منزل دیکھنے دے۔ حسین نے دور زمین کو دیکھا، حسین نے اپنا گھوڑا چلایا، چلاتے چلاتے حسین ایک نشیب میں اترے۔ نشیب میں اتر کے حسین نے نیچے سے ریت اٹھائی، ریت اٹھا کے حسین نے ریت کو سونگھا۔ سونگنے کے بعد مقتل کہتے حسین نے منہ آسمان کی طرف کر کے 3 بار کہا ان للہ و انا الیہ راجعون،
یہ کہہ کے حسین نے ریت یوں کربلا میں پھینکی. محمل سے عالیہ کی چیخ آئی, آواز آ کے کہتی فضا حسین سے پوچھ یہ کون سی جگہ ہے, جب سے یہاں آئی ہوں میرے سر سے بار بار چادر اتر رہی, مجھے اس مٹی سے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی. حوصلے کے ساتھ بڑا رو گے, بڑا ماتم کرو گے, مصائب سنتے آنا. یہ کون سی جگہ ہے؟ آواز آئی عالیہ ہماری منزل آ گئی. حسین نے کہا عباس قافلہ روک, پہلے پتہ کر اس جگہ کا مالک کون ہے. عباس گھوڑے کی زین میں بیٹھے, عباس نے گھوڑا دوڑایا. کربلا کے اطراف میں ایک قبیلہ آباد تھا, بنی اسد ان کا نام تھا. عباس اس قبیلے میں داخل ہوئے. قبیلے کے مردوں نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا, رستہ دیا. عباس نے کہا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے اپنے سردار کو بلایا. 100 کے لگ بھگ اس کی عمر, کمر جھکی ہوئی, ابرو گرے ہوئے, سفید داڑھی. عباس کو آتے دیکھا, کہنے لگا کون ہے تو؟ عباس کی آواز ہے مسافر. کیوں آیا ہے؟ عباس دیکھ کہتے تجھ سے میرا سردار ملنا چاہتا ہے. ہائے کی آواز امام بارگاہ میں آئے گی. جب عباس نے کہا نا تجھ سے میرا سردار ملنا چاہتا ہے, قبیلہ بنی اسد کا بزرگ رو کے تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ ہائے غازی, تیری شکل بتاتی ہے تو خود سردار ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے تو خود کوئی نواب ہے, تیرا بھی کوئی سردار ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. سخی عباس کی آواز آئی ہاں میرا بھی سردار. کون؟ فرمایا مسافر ہے. کیوں ملنا چاہتا ہے؟ فرمایا کوئی خاص غرض. بلائیے. سخی عباس آئے. مولا قبیلہ بنی اسد بزرگ مل گیا, وہ آپ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے. حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے, دائیں عباس, بائیں اکبر, پیچھے قاسم, اونو محمد. حسین قبیلہ بنی اسد میں داخل ہوئے. بنی اسد کی عورتیں چھتوں پہ آ گئیں. بنی اسد کے مردوں نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کرسیاں لگائیں. حسین کرسی پہ بیٹھے. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کو لایا گیا, کمر پہ اس کا ہاتھ تھا. اس نے ابرووں کو اٹھا کے حسین کو دیکھا. اس نے اپنا ہاتھ کمر سے اٹھا کے حسین کے پاؤں پہ رکھا. رکھتا نبی ہے یا نبی کا بیٹا؟ ہائے کہہ لو جو رونے کے لیے, نبی ہے یا کسی نبی کا بیٹا ہے؟ آواز ہے کیسے پہچانا؟ فرمایا تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے تو کسی نبی کی نسل سے. کیوں آیا ہے؟ حسین فرماتے غرض لے آئی ہے. کام کیا چاہتا ہے؟ حسین کہتے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جگہ کن کی ملکیت ہے؟ کہنے لگا آباء و اجداد سے ہمارے پاس ہے. حسین نے کہا خریدنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کیا کرے گا؟ حسین کہتے اپنا گھر بناؤں گا, میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. جب کہا نا میں یہاں رہنا چاہتا ہوں, قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہتا رہنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے, تو خریدنا چاہتا ہے تیری منشا ہے, لیکن میں بنی اسد کا بزرگ ہوں, غلط مشورہ میں نہیں دوں گا. میں تجھے کہوں گا یہاں نہ گھر بنانا, یہ جنگل رہنے کے قابل نہیں ہے. میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے یہاں پہ نبیوں نے اپنی ٹھوکریں کھائی ہے, یہاں پہ نبیوں کے بدن سے خون نکلا ہے. یہ جگہ کبھی کسی نبی یا نبی کی اولاد کبھی راس نہیں آئی. ہم تو کبھی اس جنگل میں گئے ہی نہیں ہے, نہ یہاں زمین ہوتی ہے نہ یہاں کاشت ہوتی ہے, ہم تو کبھی اس جنگل میں گئے ہی نہیں. حسین روکتے کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا ہمیں ڈر لگتا ہے. حسین روکتے کس بات میں ڈر لگتا ہے؟ روکے کہنے لگا ڈر کس بات کا ہے؟ تجھے بولنا ہے تو کھل کے بتا دیتا ہوں. ہمیں اس جنگل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی, آدھی آدھی رات تو کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں, رو رو کے کہتی ہائے او میرا غریب بیٹا, ہائے او میرا غریب بیٹا, ہائے او میرا غریب بیٹا. ہم نے کبھی دیکھا ہے, کبھی اس ٹیلے پہ رو رہی ہوتی ہے, کبھی اس ٹیلے پہ رو رہی ہوتی ہے. حسین تڑپ کے کہتے میں اس کا بیٹا ہوں. بیٹے کا نام آنا تھا. بنی اسد کے بزرگ نے پگڑی اتاری, رو کر کہا تو زہرا کا بیٹا ہے. تو زہرا کا بیٹا ہے. آواز آئی ہاں میں زہرا کا بیٹا, رسول کا بیٹا, علی کا بیٹا. کیوں آ گیا جنگل میں؟ مولا واپس جاؤ, مولا واپس وطن چلے جا, یہ جگہ تیرے رہنے کے قابل نہیں. جب بندے ماتم کر سکو ماتم کرنا. روکے لگا واپس چلے جا اپنے وطن, تیری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہے. حسین روکتا آنکھیں بند کر, اکیلا نہیں آیا, علی کی
बेटियां साथ आई है और मैं 6 महीने का बेटा। तड़प गया बनी असद का बुजुर्ग। पर्देदार साथ है, हाँ मेरी पर्देदार साथ। मौला क्यों खरीदना चाहते हैं? फरमाए से जन्नत का टुकड़ा बनाऊं, यहां नबियों की ज़ियारतगाह बने, मुझे यह मकाम चाहिए। कितना? मौला ने फरमाया 12 मुरब्बा मील जमीन फुरात के किनारे से मुझे दे। इसे का देता हूं मैं। फिर नौजवानों के मातम के लिए चुप। 12 मुरब्बा मील दरिया हुसैन का खरीदा हुआ था। मैं फिर तुम्हारे मातम के लिए 12 मुरब्बा मील दरिया हुसैन का खरीदा हुआ। इस खरीदे हुए दरिया के किनारे पे कह रहा कोई मेरे असगर को पानी पिलाओ। मातम कर जो अमीर ने बन के बैठा। खरीदे हुए दरिया के किनारे पे हुसैन बेटे के लिए पानी मांगते रहे। हुसैन की आवाज आई मुझे जगह बेच। कहने लगा हुसैन इब्ने अली, क्या खरीद क्या फरोख्त। मेहमान बन गया नबी का बेटा, इससे बड़ी किस्मत कोई नहीं। मौला ने फरमाया नहीं, मैं जगह गसब नहीं करूंगा, मैं खरीदूंगा। सौदा 60,000 दिनार में तय पाया। हुसैन घोड़े की जीन में बैठे आलिया के महमल के करीब। आवाज आई तेरे मशवरे के बगैर न मदीना छोड़ा न मक्का, तेरे मशवरे के बगैर यहां भी नहीं उतरूंगा। जगह का नाम गाजरिया भी है, नैनवा भी है, दश्त करबो बला भी है। जगह मैंने खरीद ली है, 60,000 दिनार मांग रहा है, बता खरीदूं? आलिया रोको हुसैन, फिजा मेरा सामान निकाल। तबर्रुकात वाला संदूक खोला, 30,000 दिनार अब्दुल्ला से लिए हुए निकाले। रोक दिए 30,000 तेरे, 30,000 मेरे। हुसैन की आवाज आई ज़ैनब मैं खरीदने जो लगाऊं। फरमाया ना, मैं शरीकतुल हुसैन हूं, मेरा करबला में हिस्सा होना चाहिए। क़यामत तक लोग कहे ये बहन और भाई ने मिलकर खरीदी थी। 30,000 तू दे, 30,000 मैं देती हूँ। अब जो बंदा मातम कर सके वो मातम करना। रो के कहती हुसैन 60,000 में सौदा कर, ना सज्जाद के नाम कर ना मेरे औन के नाम कर। ऐसे कर, अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है। करबला की जगीर अकबर के नाम लिख देते हैं। जो बंदा मातम नहीं कर सका रख मेरे सर पे कुरान। करबला की जगीर हुसैन के अकबर के नाम थी। शाम गरीबा सकीना रो के कह रही थी बाबा मुझे अकबर की जगीर में तेरा कातिल तमाशे मार। हौसला 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 हौसला। जो करीब बैठे पकड़ो, जो करीब बैठे बिठाओ। हौसला हौसला हौसले के साथ, हौसले के साथ। मारना मकसद नहीं, रुलाना मकसद है। 60,000 दिनार में करबला की जमीन का सौदा तय पाया। हुसैन कबीला बनी असद में आए। हुसैन ने कहा 60,000 दिनार तुम्हारा, 12 मुरब्बा मील फुरात का किनारा मेरा। हुसैन का नाम कर दी मैंने अपने बेटे अली अकबर के। अली अकबर के नाम लिखने के बाद हुसैन रो पड़े। बनी असद का बुजुर्ग देख के कहता हुसैन अब क्यों रोए? हुसैन की आवाज आई हमने यहां रहना नहीं है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, खरीद मैंने ली है, हो गई मेरे अकबर के नाम। मैं तुम्हारे आबाह करता हूं, तुम यहाँ अपने नौकरी करना, मुजावरी करना, मुजारे बन के रहना। क़यामत तक तुमसे कोई हिसाब नहीं पूछेगा कि तुमने इस जमीन का हिसाब क्या देना है। देखे क्या लगा अगर बेटे के नाम ली है तो फिर हमें मजारे क्यों बना रहा है? आवाज है यहाँ क़यामत तक के लिए नौकरी करना, मैं तुमसे हिसाब नहीं मांगूंगा, लेकिन सिर्फ मेरी एक शर्त है, यहाँ जब मेरे मेहमान आए उन्हें खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, उन्हें कोई तकलीफ न देना। मुझे सर पे कुरान रखो। आज भी करबला चले जाओ 10 मुहर्रम को बनी असद के बच्चे गलियों में खजूरे और पानी लेके हुसैन के जाहिरों को रोक रोक के कहते हैं पानी पी लो। हमने हुसैन से वादा किया था हम तेरे मेहमानों की खिदमत करेंगे, हम तेरे नौकरों की खिदमत करें। हाय हुसैन तेरी करीमी, हाय हुसैन तेरी करीमी। मेरे करीम मौला की आवाज आई, मेरे जाहिर को तकलीफ ना हो। हुसैन वादा,
حسین ابن علی رو کے کہتے ہیں اچھا قبیلہ بنی اسد کا بزرگ، پورا قبیلہ بیٹھا تھا، عورتیں مرد بچے، حسین کرسی پہ۔ حسین کی آواز آئی، میں حکمن کہتا ہوں آج ہے 2 محرم، 8 دن تمہارے قبیلے کا کوئی فرد ادھر نہ جائے۔ بنی اسد کا بزرگ دیکھ کے کہتا مولا تو ہمارا مہمان ہے، ہم کیوں نہیں آئے؟ پر میں نے تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، وہاں فوجیں اتریں گی، میں نہیں چاہتا تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹی میں حسین نہیں چاہتا کوئی فوج کا سپاہی کسی تمہارے گھر میں چلا جائے۔ آؤ حسین سے پوچھو مولا تو نے بنی اسد کی بیٹیوں کا اتنا خیال کیا؟ شام غریبہ شمر گھوڑے میں بیٹھ کے زینب کے خیمے میں آ کے کہہ رہا تھا ان میں علی کی بیٹی کا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، حسین کی آواز آئی، 8 دن کوئی نہ جانا۔ حسین کی 3 وصیتیں سنو بنی اسد کی، میں سلام کرنے لگا۔ حسین کی آواز آئی 8 دن کوئی نہ جانا۔ یہ کہنے کے بعد حسین کی آواز آئی بنی اسد کے بزرگوں آج ہے 2 محرم، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی 3 کو نکلے، کوئی 4 کو باہر آئے، کوئی 6 کو آئے۔ میں تمہارا مہمان ہوں، تمہاری 7 والی جگیر کا مالک ہوں۔ میں حکمن کہہ رہا ہوں 10 محرم کا سورج طلوع ہونے سے لے کے 11 محرم کی صبح تک تمہارا کوئی مرد گھر کا دروازہ نہیں کھولے گا، تمہارا کوئی 4 سال کا بچہ بھی گھر سے باہر نہیں آئے گا۔ بنی اسد کا بزرگ دیکھا تھا حسین اتنی شرطیں کیوں لگا رہا ہے؟ حسین کہتا خصوصاً 10 محرم کی شام تمہاری کوئی عورت بھی اس طرف نہ دیکھے، ہو سکتا ہے کسی شریف کی چادر اتری ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی اکیلی بیٹھی ہو، ایسے نہ ہو تمہاری نظر پڑ جائے میری ماں شام تک ادھر چہرہ نہ کرنا۔ آخری وصیت سنو حسین کی، آخری وصیت اور ماتم اور اسی پہ سلام۔ حسین روئے، حسین نے رو کے کہا اچھا بنی اسد کے بزرگوں مجھے بتاؤ کبھی اس جنگل سے گزرے ہو؟ کہنے لگے نہیں حسین کبھی نہیں گزرے۔ حسین کی بات ہے اچھا قبیلہ بنی اسد کی عورتوں امام امت کا باپ ہوتا ہے، میں باپ ہو کے پوچھو کبھی تم گئی ہو؟ بنی اسد کی عورتیں کہتی مولا کبھی کبھی فرات سے پانی لینے جاتی ہے۔ حسین کی آواز ہے بنی اسد کے بچوں کبھی تم گئے ہو؟ کہتے نہ ہمیں باپ جانے دیتا ہے نہ ماں جانے دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کھیلنے کے بہانے اس جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ حسین رو کہتا کیا آپ کھیلتے ہو؟ کہتے ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں، آپ بندے جس نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے۔ حسین کی آواز آئی، حسین کرسی سے اترے زمین میں بیٹھے، حسین نے بچوں کو قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا ہو سکتا ہے 10 محرم کی شام تمہارے باپ ڈر کی وجہ سے نہ جائے، تمہاری مائیں خوف کی وجہ سے نہ جائے۔ حسین کہتے میں منت کر کے جا رہا ہوں 10 محرم کی شام تم کھیلنے کے بہانے اس ریگستان میں آ جانا، ریت اٹھا کے رکھتے جانا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، میرے بچے دفن ہو